वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब चाहते हैं क़यामत के दिन हमें नूर मिले, हम बेनूर ना रह जाएं, तो हमें दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ यकीनन ये एक बड़ा कमाल का अमल है, बहुत शानदार इबादत है। दुआ के बारे में कुरान पाक की आयात भी हैं, अहादीस भी हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। अहादीस में नबी पाक ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। बेशुमार वाक़यात दुआ की कबूलियत के मिलते हैं और इसके साथ साथ उलमा ने कई जगहों पर दुआ की कबूलियत के असबाब भी लिखे कि दुआ किन किन चीज़ों से कबूल होती है, किन किन औक़ात में कबूल होती है, किन किन वक्तों में कबूल होती है, किन किन मकामात पर कबूल होती है, और दुआ से पहले क्या किया जाए कि दुआ हमारी मकबूल हो जाए। तो हम नॉर्मली दुआ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं, लेकिन दुआ एक बड़ी कमाल की इबादत है। मगर आज मेरा जो मौजू है कि दुआ तो वैसे भी करते रहना चाहिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में माँ बाप की दुआ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि वालिदैन की दुआ का असर कितना होता है, और फिर खुदा ना खास्ता वालिदैन को कोई तकलीफ़ दे दे तो फिर वालिदैन की ज़बान से अगर बद्दुआ निकल जाए तो वो कितनी बड़ी हलाकत का बाइस बन जाता है। तो आज तवज्जो के साथ आपने इस बयान को सुनना है ताकि इंशाअल्लाह हम इससे बहुत कुछ सीख सकें। तो आज इंशाअल्लाह हम मुख्तसर वक्त में माँ बाप की दुआ का हम पर क्या असर हो सकता है और बुज़ुर्गों के कुछ वाक़यात सुनेंगे जिससे हमें ये पता चले कि बुज़ुर्गान दीन की जब दुआएँ मिली उनको, तो उन दुआओं ने उनकी ज़िंदगी में क्या असर डाल दिया और उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बर्ताव कैसा रखा, ताकि हम सबको इस मामले की कुछ कदर हो। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है औलिया किराम में, उनके एक भाई थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके भाई में ये तय था कि एक भाई सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करता और दूसरा माँ की खिदमत करता। जब दूसरी रात आती तो माँ की खिदमत करने वाला भाई इबादत, और इबादत करने वाला भाई जब वो माँ की खिदमत करता। एक दिन आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भाई की बारी माँ की खिदमत करने की थी, तो आपके भाई ने कहा अगर आज आप माँ की खिदमत कर ले और मैं इबादत कर लूँ, तो आपने इजाज़त दे दी कि ठीक है तुम इबादत कर लो, मैं माँ की खिदमत कर लेता हूँ, और ख़ुद माँ की खिदमत में मशगूल हो गए। आपके भाई ने जूँ ही इबादत की तो गैबी आवाज़ सुनाई दी, हमने तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी उसके तुफ़ैल बख्श दिया है। ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरत हुई कि या अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत कर रहा हूँ, भाई तो माँ की खिदमत कर रहा है, और इरशाद क्या हुआ कि उसके तुफ़ैल, तुम्हारे भाई के तुफ़ैल तुम्हें बख्श दिया गया। तो ये क्या वजह है, मेरी मग़फ़िरत उसके तुफ़ैल हो रही है। तो निदा आई कि हमें तेरी इबादत की हाजत नहीं, बल्कि मोहताज माँ की खिदमत करने वाली की इताअत हमारे लिए बाइस से खुशनुदी है। हाय हाय हाय, माँ बाप की जो खिदमत है ना, वो अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मर्तबा रखती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितना बड़ा नाम है, ताबईन में सबसे अफजल ताबई उन्हें कहा जाता है, आशिकों के इमाम हैं। सुनो, एक रात आपकी वालदा आराम कर रही थी, महवे ख्वाब थी, नींद में थी, आँख खुली तो आवाज़ देकर कहा उवैस पानी पिला दो। सैयदना उवैस करनी उठे और घर के मटके में पानी ना था, मटका उठाया, अंधेरी रात में ठोकरे खाते खाते टकराते टकराते कुएं तक पहुँचे। माँ बिस्तर पर है, आप मटका उठा के कुएं की तलाश में हैं। रात को पानी भरा, कटोरे में पानी लेकर माँ के करीब आए तो इतनी देर में माँ फिर नींद में जा चुकी थी। हम जैसा बंदा होता तो पहले तो बाहर जाता ना जाता, आता तो साइड पर रख देता गिलास कि माँ उठेंगी जब पी लेंगी, मगर ये उवैस करनी थे, माँ के सिरहाने खड़े हो गए और रात गुजार दी। सुबह हुई, जब वालदा की आंख खुली तो देखा हज़रत उवैस करनी माँ के सिरहाने पानी का प्याला लेकर खड़े हुए हैं। कहा लखते जिगर, ये तुम क्यों खड़े हो, सारी रात खड़े रहे? कमा इसलिए खड़ा रहा कि रात किसी वक्त आपकी आंख खुल जाती, आपको पानी आपने मांगा था, मैं पानी आपको पेश करता। अल्लाह अकबर। अब जब माँ ने इतनी फर्मा बरदारी देखी ना, दुआ माँ की, सुनो, ऐसी माँ ने दुआ की कि माँ ने कहा कि यानी आपके दर्जों की बुलंदी की ऐसी दुआ की कि अल्लाह ने आपके दर्जे बुलंद फरमा दिए। हाय हाय हाय, देखो ना हज़रत उवैस करनी का फिर नाम कैसा हो गया। एक और बड़ा नाम हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये बड़े बड़े नाम वालों का अंदाज़ देखो अपने माँ बाप के साथ कैसा था। उनके साथ क्या हुआ कि एक रात इसी तरह वालदा ने पानी मांगा, पानी लेकर आए, वालदा को नींद आ गई,
اچھا یہ بڑی ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کی رات تھی، کہتے ہیں ماں کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ پانی جو ہے میرے ہاتھ پر جو گرا تھا وہ ہاتھ پر پانی جم گیا، یعنی اتنی ٹھنڈ تھی۔ ماں کی آنکھ کھلی، کہا اے بایزید کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ کو پانی پیش کرنا تھا۔ جب پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا تھوڑی سی خال بھی اکھڑ گئی، تھوڑا سا خون بھی بہنے لگا کیونکہ پانی برف بن چکا تھا۔ اللہ اکبر، ماں نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اسی طرح ایک رات والدہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن رات بھر میں اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دایاں دروازہ کھولوں یا بایاں دروازہ کھولوں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر میں نے کھول دیا تو کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب بھیجا، سورہ لقمان پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولی والدیک، اللہ اکبر، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ تو کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھی تو استاد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ذرا والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ ڈیورنگ کلاس درجہ لگا ہوا ہے، آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا کہ ماں کے پاس جانا ہے، درجہ چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے۔ اب ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ماں میں نے آج قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ دو جگہوں پر میں خدمت نہیں کر سکتا، یا تو مجھے اللہ عز و جل سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے، اپنی خدمت میں رکھ لیں، یا اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے آزاد کرتی ہوں، اپنا فرض بھی تجھے معاف کرتی ہوں، جا رب کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ یہ ماں کی خدمت تھی جس نے حضرت بایزید کو بایزید بسطامی بنا دیا، اور وہ ماں بھی کیسی تھی جس نے اپنے حق معاف کیے اور بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو جیلان سے بغداد جانا چاہتے تھے۔ ماں سے کہا کہ ماں میں نے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا ہے۔ اچھا یہ آج کل جو ٹریول ہے نا، اب تو ٹریول بہت آسان ہے، بندہ صبح کہیں ہوتا ہے شام کہیں ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ٹریول بڑا مشکل، بیچ میں بڑا جناب ڈاکو آتے تھے، گھاٹیاں آتی تھیں، بلکہ آپ زیادہ دور نہ جائیں۔ اب یہاں جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں 1950-60 میں جو لوگ حج پہ جاتے تھے 5-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، گاڑیوں میں جاتے تھے، بسوں میں، پاکستان سے بس جاتی تھی حج کے لیے، اور جناب کئی لوگ تو واپس ہی نہیں آ پاتے تھے کیونکہ اتنے مشکل راستے، بیمار ہو جاتے تھے، وہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ یہ تو میں آپ کو 50 سال پرانی 70 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، صدیوں پرانا سفر کیسا ہوتا ہوگا۔ تو غوث پاک کی ماں نے آپ کو کیا کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اب جاؤ، اب ہماری محشر میں ملاقات ہوگی۔ ماں نے ان کا حق معاف کر دیا کہ میری خدمت نہ کرو، دین کی خدمت کرو۔ کیسے ماں باپ تھے، اور پھر کیا نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ وہ واقعہ یاد ہے نا کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑا اور آپ نے اپنا مال بتا دیا، اور کیوں بتایا کہ ماں سے وعدہ کیا ہے ہر حال میں سچ بولنا، مال جاتا ہے تو چلا جائے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا کہ تم ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو، میں بھی اپنے ویب سے کتنے وعدے کیے، میں کیوں پورے نہیں کرتا؟ پورے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور مال بھی واپس لوٹا دیا۔ مگر یہ ماں باپ کی خدمتیں تھیں، یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں۔ میں تحدیث نعمت کے لیے اپنے والدین کی ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں، شاید اور والدین کو اس میں ترغیب ملے کہ الحمدللہ میرے دونوں یعنی امی ابو دونوں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ جائیے دین کا کام کیجیے، کیونکہ میں بہت زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا تھا، ٹریول کافی ہوتا تھا، سفر کافی ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کیا، آپ دین کی خدمت کیجیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں بچوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں، لیکن اگر ماں باپ دیکھیں نا کہ بیٹا اگر دین کی طرف جا رہا ہے، اگر دین کا بڑا کام کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، والدین اس کا الٹا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں تمہیں دیندار نہیں بننا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایسے والدین آگے جا کر سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے کو دین سے آپ روکتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بری لائن میں پڑ جاتا ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور ماں باپ اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں دیندار بننا چاہتا تھا، میں نے دیندار نہ بنایا۔ دیکھو دیندار اور دنیا دار کی مثال سمجھ لو، یہ میں سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا ہوتا ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سب کو یہ لاگو نہیں ہوتا ہے مگر اکثریت پر یہ ضرور لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، دنیا کو کوئی بڑا افسر بن جائے، دنیا میں جناب کوئی بڑی ڈگری لے لے، دنیا میں کوئی بڑا مقام لے لے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ بات کرتے میں ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بڑا افسر بن گیا، بڑا سیٹھ بن گیا، بڑا جناب جاگیردار بن گیا، اس نے بڑی ڈگریاں لے لی ہیں۔ یہ ہے دنیا دار کی ترقی کا نتیجہ۔ اور اگر بیٹا دین میں ترقی کر جائے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، دین کا مبلغ بن جائے، تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے۔ فرق ہے نا، وہ اتنا بڑا مفتی بھی ہوگا کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، تو اس کو ماں باپ کی رضا کی فکر ہو جاتی ہے۔ تو کبھی اپنے بچوں کو دینداری سے دور نہ کریں۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام، اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار بیان کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں اور وقت کے امام، اس زمانے میں بھی آپ کے علم کا شہرہ تھا۔ آپ کی والدہ جو تھی وہ کسی مسجد کے امام صاحب کی باتیں بڑی شوق سے سنتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک بار
ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ قاضی ذرا سے جو ہے نا وہ میرے لیے سوال پوچھ کے آؤ. امام اعظم خود وقت کے امام ہیں. وہ آپ کہہ سکتے تھے ماں تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں ایک مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھ کے آؤں؟ میں خود سب سے بڑا مفتی ہوں، لوگ میرے اتنے بڑے بڑے تو میرے شاگرد ہیں. مگر ماں کا حکم تھا نا. ماں کو یہ نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں، ماں کو یہ نہیں کہا میرا مرتبہ بڑا ہو گیا ہے. ماں کا حکم تھا، مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری ماں نے یہ مسئلہ پوچھا، حضور جواب دیجیے. وہ امام صاحب کہتے ہیں حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ کو میں جواب دوں گا. کہ میری ماں نے تم سے پوچھنے کو کہا ہے. کہ اچھا ایسا کریں جواب آپ لکھ دیں، دستخط میں کر دیتا ہوں. جواب امام اعظم نے لکھا، دستخط امام صاحب نے کیا، ماں کو لے کر آئے کہ ماں یہ جواب دیا امام صاحب نے. کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں بعد ماں کہتی ہے میں خود جاؤں گی سوال پوچھنے کے لیے. اب امام اعظم نے کیا کیا؟ ماں سے بحث نہیں کی، ماں سے لڑائی نہیں کی. میں اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا امام، تم چل کر وہاں تک جاؤ گی، اتنا سفر ہم کریں گے، مجھ سے مسئلہ پوچھ لو. ادب. دیکھو یہ ہے فرق. دین میں ترقی کی تھی نا تو ادب میں بھی ترقی تھی، تعظیم میں بھی ترقی تھی. ماں کو سواری پر بٹھایا اور کوفہ کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا امام ماں کی سواری کی رسی پکڑ کر مسجد کے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے. آپ ادب سے باہر کھڑے ہو گئے مسجد کے. ماں اندر جاتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے، ماں واپس آتی ہے. امام اعظم رسی پکڑ کر واپس لے کر آتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے شاندار درس یہ ہے، آج ہم میں کوئی مالدار بن جائے، کوئی جناب افسر بن جائے، کوئی جناب کسی علاقے کا کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے یا ویسے ہی مشہور ہو جائے. دیندار لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں. اگر تمہارے کچھ چاہنے والے بن گئے، کچھ فالوور بن گئے، کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، میرے سے اس طرح بات نہ کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کچھ بھی ہو جاؤں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں. ہاں، ان کی ویل چیئر چلانے کا جو مزہ ہے نا، ان کے پیر دبانے کا جو لطف ہے، اور ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کا جو لطف ہے وہ اٹھایا کرو. اپنے آپ کو بڑا ماں باپ کے سامنے مت سمجھنا. جنہوں نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا، اپنے ماں باپ کی تعظیم کی، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا. ہاں، ادھر اونچا سر کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، ادھر سر جھکا دو گے، تعظیم کرو گے، دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب، کتنا بڑا نام ہے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی والدہ آپ کو کیا دعا دیتی تھی؟ ان کا نام سردار تھا. کہ میرے بیٹے کو اللہ دین میں سردار بنا دے. ماں کی دعا لگی، اب محدث اعظم پاکستان بن گئے. یہ ہے ماں کی دعا کا صلہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بڑے بڑے صحابہ، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اپنے والدین، صرف والدین نہیں، ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو فیملی میں، اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، جب ماں باپ کا انتقال ہوا اب ماں باپ کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے رشتہ ہی ختم. ادھر والدہ کا انتقال ہوا، ننیال سے رشتہ ختم. والد صاحب کا انتقال ہوا، ددیال سے رشتہ ختم، چاچا کو کوئی نہیں پوچھتا، تایا کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. ادھر اسی طرح امی کا انتقال ہو گیا، ننیال کو کوئی نہیں پوچھ رہا. نہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا، ان کی روح کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ سنیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مکہ مکرمہ میں ان کی ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی. عبداللہ ابن عمر نے اس کو سلام کیا. جس سواری پر آپ سوار تھے اس بندے کو، اس اعرابی کو اس سواری پر بٹھا لیا اور اپنا امامہ اتار کر اسے دے دیا. اب باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت، اور جناب یہ کیا کر رہے ہیں گاؤں گوٹ کے آدمی کے ساتھ. تو کہا حضرت یہ تو تھوڑے سے پیسوں سے، تھوڑے سے تحفے سے بھی گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی مہربانی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ جو ہے نا، میرے والد سیدنا عمر بن خطاب، حضرت عمر کے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر، کہتے اس کا جو والد تھا نا، وہ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا. میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہتر بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو ساتھ محبت رکھنے والوں سے بھی صلہ رحمی کرے. یعنی جو آپ کے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرے نا، اب وہ چلے گئے والد صاحب دنیا سے، اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں نا، ان کو بھی تحفے بھجوایا کرتے تھے، حالانکہ ان کا وصال ہو گیا تھا. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. بعض اوقات ہمارے والد کا بڑا گہرا دوست ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ابو تو رہے نہیں، بندہ اس کو گھانسی نہیں ڈالتا، ارے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے اس کا، یہ آپ کے چچا کی مانند ہے، اس کی عزت کرو گے تو والد کی روح خوش ہو جائے گی. اپنے اصلی چچا کی خدمت کریں، چچا زاد بھائی بہنوں کا خیال رکھیں. لیکن آج ایسا ہوتا نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ آخرت میں ترقی چاہتے ہو، ماں باپ کی دعائیں ضرور لینا، یہ دعائیں پار لگا دیتی ہیں. سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مقام جعرانہ میں، جو ماشاءاللہ بڑا عمرہ کرنے گئے ان کو پتہ ہے جگہ، کہ وہاں وہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے. میں اس وقت چھوٹا تھا اور اونٹ کی اڈی اٹھائے ہوئے تھا. ایک عورت سامنے سے آئی، حتیٰ کہ وہ نبی پاک کے قریب پہنچی تو پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، جس پر وہ بیٹھی. جب وہ چلی گئیں تو میں نے کہا یہ کون تھی؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھیں. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ حلیمہ سعدیہ تھیں.
آقا کو دودھ پلایا تھا نا، نبی پاک نے یاد رکھا، اور جب وہ آئی تو اپنی چادر بچھائی، ان کو سب کے سامنے تعظیم دی۔ اللہ اکبر، لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی پاک کے پاس آئیں تو آقا ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کی تعظیم کی، ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے، ان کی خاطر چادر بچھائی۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا انداز ہے نبی پاک کا، سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر بچپن میں کسی نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، ساتھ دیا ہے، صرف ماں باپ نہیں، ہمارے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے، ہمیں سپورٹ کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر بہت سارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوگی، مگر ہمیں وہ یاد نہیں رہتی۔ ہماری خالہ ہے، ہماری پھوپھی ہے، ہمارے خالہ جان ہے، خالو ہیں، یقیناً جہاں جہاں پردے کے معاملات ہوں گے ہم ان شرعی تقاضوں کو تو خیال رکھیں گے، مگر حسن سلوک، خیر و عافیت پوچھنا، کبھی کوئی تحفہ بھجوا دیا، اللہ نے تھوڑا مال دیا تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا، یہ شریعت کہتی ہے، اور یہ کتنا بڑا کمال کی بات ہے۔ دیکھو، ماں باپ کی بات تو اپنی جگہ، ماں باپ کے رشتہ داروں کا مقام کیا ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا میری جو ہے توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، میری توبہ قبول ہو جائے گی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب نبی پاک نے اس کے سوال پہ کیا کہا؟ یار آقا علیہ السلام فرمایا، کیا تیری والدہ ہے؟ کہتا حضور نہیں، والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ آئے ہائے، تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہا جی حضور، خالہ زندہ ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو۔ یار اگر یہ سمجھ آ جائے نا بات، ہمیں معافی گناہوں کی چاہیے، اللہ سے معافی چاہیے، سلوک ماں سے اچھا کرو، ماں نہیں تو ماں کی بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب آپ سوچیں جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس سے رب کتنا راضی ہوگا، مگر آج لوگوں کے پاس ماں باپ کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے، بہت بیزی ہوں، بڑی مصروفیت ہے، دوستوں میں جا رہا ہوں، نہیں ابو میرے پاس ٹائم نہیں، امی میں بہت مصروف ہوتا ہوں۔ نہ کیا کرو ایسا، تمہارے گھر میں جنت موجود ہے، تمہارے گھر میں مغفرت کا دروازہ موجود ہے، تمہارے گھر میں رب کی رضا موجود ہے، مگر تم ادھر ادھر دوڑ رہے ہو، ادھر ادھر بھاگ رہے ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں چند حدیثیں سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی، پہلے ایک روایت سن لیں کہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی ہے۔ بزرگ کو کسی اور نے خواب میں دیکھ کر آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے اس میں ہیرے جواہرات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، یعنی تیرا خواب سچا ہے، کیونکہ میں نے کل سونے سے قبل اپنی داڑھی جو ہے اپنی ماں کے تلووں کو لگائی تھی۔ آئے ہائے ہائے، یہ اسی کی برکت ہے، یہ ہے ماں باپ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں والدین جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہیں، اب تجھے اختیار ہے چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر دے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ اب یہ بڑی ایک لائن ہے، مگر اس کو سمجھو، خدمت کر لی، راضی کر لیا تو یہی تیری جنت ہے، اور اگر ان کو ناراض کر لیا نا، ہاں بعض اوقات ساری دنیا راضی ہوتی ہے ہم سے، محلے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، نمازی ہماری بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ بابا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریورٹی کیا دینی ہے کہ ماں باپ راضی رہیں، ماں باپ خوش رہیں، اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دے نا، آئے ہائے، واقعات تو اتنے ہیں دعا کے کہ ماں باپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا میں بھی جو ہے نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، اچھی بات ہے، مزہ پتہ کیا ہے، میں کہوں نا، میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے، ہاں وہ جو اثر رکھتی ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنو ایک واقعہ، ایک گناہ گار نوجوان کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا۔ اچھا حج اس نے کیا نہیں تھا بھی گناہ گار، پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا؟ دوسرا سوال حاجیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تو تو بڑا گناہ گار تھا، تیرا تو کوئی عمل بھی نہیں، کہ میں نہیں پتہ یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے؟ کہ میری ایک ضعیف ماں تھی، میں جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، قدم چومتا، اس کے بعد باہر نکلتا۔ میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی، اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آئے ہائے، کہتا اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی، مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا۔ یہ دعا ہے، دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے۔ وہ سنا ہوگا نا واقعہ، میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے، اشارہ کیا گیا کہ فلاں کسائی تیرا پڑوسی ہے، کسائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی، کلیم اللہ کا پڑوسی، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا، والد کی جو خدمت کرتا تھا، تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا۔ دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، دل سے دعا لیا کرو، خوش کر دو ان کو، جو وہ چاہیں انہیں دو، کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم، سارے دکھ دور کر دے گی۔ سنو، امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں۔ وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی، امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھیں، اب نابینا ہو گئے،
ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہاں طوفان ٹال دیتی ہے۔ اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا، اس کا جو اثر ہے، سنو احادیث میں سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اب یہاں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو والدین کی دعا لینی ہے، یہ تو بات چل رہی ہے، مگر مظلوم کی دعا، مظلوم نارملی اپنے خلاف ظلم ہونے والے پر دعا کرتا ہے، ہاں کبھی کسی پر ظلم نہ کر دینا، اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو پھر بربادی مقدر ہے۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا بڑا پاور ہے، میرے سامنے کون بول سکتا ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس طرح بھی کہتے لوگ۔ یہ مت سمجھو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں پنجاب میں گیا پچھلے دنوں، ایک جملہ سنا جو کہ لرزہ آ گیا اس کے بعد، وہ لوگ کہتے ہیں مضبوط یا طاقتور آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ ماڑا پنجاب میں کہتے ہیں کمزور آدمی سے۔ میں نے پوچھا یار یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب کمزور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ دعا عرش تک جاتی ہے۔ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، یہ حدیث سنائی نا میں نے آپ کو، اس کی دعا نہیں رکتی، پھر قدرت کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے نا ظالم کی تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ویسے زندگی میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہونا کہ یار کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا ہے، صحت بالکل ٹھیک تھی، گڑبڑ ہو رہی ہے، فیملی میں سب محبتیں تھیں، اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کچھ چیزیں ڈسٹرب ہونے لگے نا، تو چیک کرنا کسی کی بد دعا تو نہیں لے لی ہے، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا۔ زندگی میں دل نہ توڑنا، دعائیں لینے والے بننا، ہائے لینے والے مت بننا، کیونکہ مظلوم نے اگر ہاتھ اٹھا لیا نا تو بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ہاں باپ کی دعا، یہاں خاص والد کا ذکر کیا ہے۔ یہاں میں ایک اور مشورہ بھی دینا چاہوں گا، جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ ہاں آپ کی دعا ان کے لیے مقبول ہے۔ اچھا بعض اوقات ہمارا بچہ دل دکھا دیتا ہے، یا بچہ جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا، بات نہیں مانتا، ہم تو ماں باپ ہیں نا۔ جب اللہ نے ہمیں یہ مقام، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں یہ مقام عطا کر دیا کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اب اللہ سے مانگو نا کہ اللہ اس کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، میرا بھی فرما بردار کر دے، اپنا بھی فرما بردار کر دے، تاکہ اس بچے کا بیڑا پار ہو جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو بددعائیں دیتے ہیں، اچھا بعد میں پریشان بھی خود ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہہ دیں گے اور قبول ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ ہی پریشان ہوں گے۔ اب ایک واقعہ سنیے گا، دعا کی بات کمپلیٹ ہو گئی، اب میں کچھ آپ کو ماں باپ اگر بد دعا دے دیں تو اس میں کیا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض اوقات گناہ گار مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے ماں باپ کی دعا سے، اور اگر ماں باپ بد دعا دے دیں تو اللہ کی بارگاہ کا مقبول یا نیک بندہ جو ہے نا، وہ بھی کس طرح پھنس جاتا ہے۔ جریج ایک شخصیت ہے، نہایت نیک اور اللہ عز و جل کا مقبول بندہ تھا۔ کبھی اللہ عز و جل اپنے پیاروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، جیسے جریج کو آزمائش میں ڈالا۔ جریج کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ نے دودھ پیتے بچے کو ہاتھ لگایا، وہ بول اٹھا اور آپ کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی، یہ تو آپ کی روشن کرامت تھی۔ لیکن ہوا کیا تھا، واقعہ کیا ہوا تھا، ذرا سمجھیے گا۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جھولے میں دودھ پیتے بچوں میں 3 لوگوں نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 جریج کے متعلق ایک بچے نے کلام کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ جریج کون تھا؟ ایک عبادت گزار شخص تھا، اس نے ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی جس پہ وہ رہتا تھا۔ ایک دن ماں اس کے پاس آئی اور اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے کہا اے جریج، نماز کے دوران پکارا، تو آپ نے کہا کہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف نماز ہے، میں کیا کروں؟ نماز جاری رکھی، ماں چلی گئی۔ دوبارہ اگلے دن ماں آئی، پھر نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے پکارا اے جریج، سوچا ایک طرف تو اللہ کی نماز ہے، پروردگار کی عبادت ہے، دوسری طرف ماں ہے، نماز جاری رکھی، ماں کا دل ٹوٹا، ماں نے اسے بد دعا دی۔ ماں نے کہا کہ اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی بری عورت کا یہ سامنا نہ کر لے۔ اب کیا ہوا؟ تو بنی اسرائیل کے لوگ آپس میں جریج کی عبادت کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ ایک بد کردار حسین و جمیل عورت جو بری عورت تھی، اس نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم کہو تو میں اس کو اپنے فتنے میں پھنسا لیتی ہوں۔ پھر وہ عورت جریج کے پاس آئی، جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ عورت اس چرواہے کے پاس آئی جو جریج کی عبادت کے پاس ہی رہتا تھا، اس بدبخت نے اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا۔ اب اس عورت کے یہاں جب بچہ ہوا تو یہ جا کر اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ جریج کی عبادت گاہ پر گئے اور اس کو نکالا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تو بڑی عبادت گزار بنتا تھا، یہ تجھ پر اتنا بڑا الزام۔ اب جریج نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ عورت کہتی تو نے غلط کام کیا، یہ بچہ تیرا ہے۔ جریج نے کہا پہلے مجھے ٹھہرو، نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور بچے کے پاس آیا، اس کے پیٹ میں انگلی چبو کر دریافت کیا، اے لڑکے تمہارا باپ کون ہے؟
اس نے کہا یہ چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اب جریج کو بوسہ دیا، معافی مانگی، بولے ہم آپ کو سونے کی ایک عبادت گاہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ جریج نے جواب دیا نہیں، تم دوبارہ مٹی سے ہی تعمیر کر دو، جیسے پہلے میری عبادت گاہ تھی ویسا ہی بنا دو۔ نبی پاک نے واقعہ سنایا، باتیں سیکھنے کو کیا ملی کہ ماں کا دل دکھایا تو آزمائش آئی نا۔ جو ماں نے کہا ایسا ہوا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے اس کو آزمائش سے نکال دیا، لیکن ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا ہے۔ ہاں، کتنا ہی تمہارا بڑا مرتبہ ہوا نا، اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو بہت بڑی مشکل میں آ جائیں گے۔ اسی طرح زمخشری، یہ معتزلیوں کا بڑا عالم ہے، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو لوگوں کے پوچھنے سے کہ کیسے ہوا تو کہا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کہ معاملہ کیا ہے کہ بچپن میں ایک چڑیا میں نے پکڑی تھی اور اس کی ٹانگ ڈوری سے باندھی، اتفاق سے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دیوار میں گھس گئی۔ اب جب میں اسے کھینچتا تھا تو ظاہر ہے اس کی ٹانگ تو باہر آ رہی تھی، چڑیا نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ڈوری زور سے پکڑ کر کھینچی تو اس کی ٹانگ ہی باہر آ گئی، چڑیا اندر ہی رہ گئی، ٹانگ اس کی باہر آ گئی۔ میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو بے ساختہ میری ماں کی زبان سے نکلا کہ جس طرح تم نے اس کا پاؤں کاٹا ہے اللہ تیرا پاؤں بھی کاٹے۔ حالانکہ وہ اس زمانے کا عالم تھا۔ وہ کہتا ہے بس میں بخارا کے سفر پر گیا علم سیکھنے، سفر کے دوران میں گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ آئی، ٹانگ کا زخم ایسا بگڑا کہ آخر مجھے اپنی ٹانگ کٹوانا ہی پڑی۔ یہ یاد رکھنا، امام بخاری کی آنکھیں آ گئی ماں کی دعا سے، اور زمخشری کی ٹانگ چلی گئی ماں کی بد دعا سے۔ سمجھنا ہے ماں باپ کی دعا یہ کمال کا کام ہے، لیکن کبھی ان کا دل مت دکھانا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ماں نے آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا، ماں نے کہا تو گونگا ہو جائے، تو وہ گونگا ہو گیا۔ اچھا، یہاں اب میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا۔ ہم ماں باپ، جو مجھے ماں باپ سن رہے ہیں، بچوں کو میں الگ سمجھا رہا ہوں، لیکن ماں باپ سے میری عرض یہ کہ کبھی بھی بچہ دل دکھائے نا، بد دعا مت دینا ہے۔ کیا پتا وہ قبولیت کی گھڑی ہو، کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی زبان سے نکلے اور وہی کام آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے۔ وہ عورتیں ہماری بہت زیادہ، تجھے کیڑے پڑے تو برباد ہو جائے تو خوش نہ ہو، بعد میں آپ کو ہی تکلیف ہوگی جب بچے کو کچھ ہو گیا تو بد دعا نہ دیں۔ اور بچوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا تمہارے سارے غم دور کر دے گی۔ لوگ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، اگر واقعی تمہارے پاس ماں باپ ہے نا، ارے انہی کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، طوفان ٹل جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اب آخر میں پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بیان کے اختتام میں ان لوگوں سے کچھ بات کر لیتا ہوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ، ماں باپ تو چلے گئے، اب تو دعا تو لے نہیں سکتے، اب ہم کیا ایسا کریں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے، ان کے جانے کے بعد بھی وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل کر لے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو ماں باپ کو خوب ایصال ثواب کرتے رہیں۔ الحمدللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیں، مسجد نہیں بنا سکتے مسجد میں حصہ ملائیں، قرآن خوانی، صدقہ جاریہ کے کام، دعائیں، ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ رب کریم اس کی ماں باپ کی روح کو اس بندے سے خوش کر دے گا، کیونکہ اگر بچہ انہیں یاد کرتا رہے گا، انہیں ایصال ثواب کرتا رہے گا۔ اسی طرح جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کے لیے بھی بڑے پیارے پیارے آداب کتاب میں لکھے کہ ان سے دل سے محبت کریں، ان کو نام سے مت پکاریں، ان کی کنیت سے پکاریں جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ اب جیسے آج کے دور میں ہم امی جان ابو جان کہتے ہیں، بعض لوگ اپنے ماں باپ کو بھی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کے آگے نہ چلیں، حتی الامکان ان کے برابر نہ بیٹھیں۔ اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیں، چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں، اپنی بات احسن انداز میں کریں، اگر نہ مانے تو خاموش ہو جائیں، ضد نہ کریں، ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں، ان سے نرمی سے بات کریں۔ ہاں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے، بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو سختی سے ماں باپ سے بات کر رہے ہو، ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کوئی بات کرنے کو، یا جب بات کرتا ہوں کاٹنے کو آتے ہیں، جب بات کرتا ہوں مجھے ڈانٹتے ہیں۔ ماں باپ کو کوئی ڈانٹتا ہے؟ توف ہے اس اولاد پر کہ جس سے بات کرنے میں ماں باپ کو ڈر لگتا ہے۔ ارے ماں باپ سے بندہ بات ایسے کرے جیسے غلام آقا سے بات کر رہا ہے۔ کسی افسر کے پاس جاتے تو کیسے جاتے ہیں؟ سر تھوڑا سا میرا کام، تھوڑی فائل پہ سائن کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، بس اچھا اوکے، نہیں اچھا صاحب کوئی بات نہیں، میں کل آ جاؤں گا۔ اس سے نہیں کہتے آپ مانا کیوں کر رہے ہیں، کل کیوں بلا رہے ہیں؟ نہیں میں کل آ جاؤں گا، کوئی سر آپ ناراض نہ ہو۔ دنیا کے افسر سے یہ انداز، اور ماں باپ سے کیوں منع کر رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں مجھے جانے سے، میری بات آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ارے تم ماں سے اس طرح بات کرو گے، والد سے اس طرح بات ہوگی؟ کتابوں میں لکھا ہے بیٹے پر حق ہے والد کا اس طریقے سے کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا باپ سے ریکویسٹ کرتا، ابو جان پلیز میری بات مان لیں، میرا یہ کام کر دیں، آپ کی بڑی بات نہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ والد کا ایٹیٹیوڈ کسی بیٹے کو اچھا لگتا ہو، کسی ماں کا یہ انداز بیٹی کو اچھا لگتا ہو کہ میری ماں دیکھو کتنا ڈرتی ہے مجھ سے۔ ارے تف ہے تمہاری زندگی پر، تمہاری ماں اور تمہارے والد تم سے ڈر کے بات کر رہے ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی ملکیت ہوں، وہ مجھ سے کس بات کا ڈریں گے؟ وہ مجھے حکم فرمائیں، وہ عرض نہ کریں، وہ آرڈر کریں مجھے، وہ حق ہے ان کا۔ مگر آج انداز ہی بدلتا جا رہا ہے، اور یقین جاننا یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا نا، آپ اس کی ریفلیکشن اپنی اولاد میں دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں اس کی اولاد بھی اس کا ادب کرتی ہے۔
اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں بعد میں آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں ہی اپنی اولاد میں بندہ یہ دیکھتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے اجتماع میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، قدر کرو اپنے ماں باپ کی، ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کی بد دعا نہ لینا۔ اور چلے گئے اب انہیں بھولنا نہیں، اور جو چلے گئے انہیں بھولو مت، ہر جمعے کو جائیں قبرستان۔ اچھا مزے کی بات دیکھو، ماں باپ بھی کمال کے لوگ ہیں،